पॉलिटिक्स का धारा था उसे किसी और तरफ बहना था और वो बह गया। ठीक है खालिद साहब, जिस तरह के एहतशाम भी हमें बता रहे हैं PMLQ की अगर बात की जाए, परवेज़ इलाही साहब की जो असेसमेंट है उसकी बात की जाए, आप क्या समझते हैं कितनी असरअंदाज हुई है जो आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहदा अपोजिशन के साथ हाथ मिलाए हैं इस फैसले पर? जी खालिद साहब से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी असरअंदाज हुई है जो परवेज़ इलाही साहब की जो असेसमेंट थी, जो मुस्लिम लीग काफ की असेसमेंट थी, आज के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहदा अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने में? जी देखिए, काफ लीग की अपनी पॉलिटिक्स है और उसमें चूंकि एक मामला इस तरह से चल रहा था, इन तीनों इत्तेहादियों के माबैन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी फैसला किया जाएगा वो इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन काफ लीग ने कल उजरत की, वो उन्होंने अपना फैसला जो खुद कर लिया और कुछ इतलात ये कि शायद उन्होंने इस बात से भी जो है वो वहाँ पे इस बात की भी यकीन दहानी कराई थी इमरान खान साहब को कि वो सिर्फ खुद नहीं आ रहे बल्कि वो जो दूसरी तादी जमातें उनको भी अपने साथ लेके आएंगे। उसके नतीजे में फिर बाप ने तो फौरी तौर पे अपना फैसला जो सुना दिया। अलबत्ता MKM की जिस ये पोजीशन होगी कि वो बिल्कुल एक तरह से तवाज़ुन उसके हाथ में आ गया, तो उसने फिर अपने पत्ते जो खेले और अभी तक की जो इत्तलात है ये है कि वो अपने सारे मामला को मनवाने के लिए जो जो कुछ भी उससे मुमकिन है और जो बन पड़ रहा है उसको बुरुए कार ला रही है। और अभी इसी वजह से मैं उसके मरकजी कायदीन ये है, यानी पहले तो मुज़ाकराती टीम वहाँ पे थी लेकिन अब मरकजी कायदीन भी वहाँ पे पहुँच गए, जिसमें आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो है और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इन सारे मामला को वो नाप तोल के और अपनी इस पोजीशन को रियलाइज करते हुए कि उनकी ये जो पोजीशन है वो अब चूंकि इस किस्म की हो गई है कि वो जिस तरफ भी जाएंगे वो उसके लिए अब आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये सीधा तो इस वजह से मतलब वो अपने ये जो मामलात हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो जोर दे सकते हैं वो दे रहे हैं और उसकी हाईएस्ट लेवल पे गारंटी के लिए भी उसका इकरार था और इसी वजह से वो जो मरकजी कायदीन है उनको वहाँ पे जाना पड़ा। अब ये थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तफसीलात सामने आएंगी कि कौन कौन सी बातें उनकी मान ली गई हैं और उसमें क्या पीपल्स पार्टी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और क्या पीपल्स पार्टी उनको कहीं और से लेके देगी, क्योंकि नून लीग का तो कराची और से मामला जो है उनसे कोई बहुत ज्यादा इलाका और वास्ता नहीं है और उनका सारे का सारा अब जो इन्हिसार है वो पीपल्स पार्टी पे है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक अपडेट है, अपने नाज़रीन से शेयर कर दें कि अपोजिशन और MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। कासिम गिलानी की जानिब से ऐसा ट्वीट किया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके हवाले से इतलात सामने आ रही थी कि जो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहदा अपोजिशन के मुज़ाकरात जारी हैं, एक मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके मुतालिक शाम 4 बजे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इससे पहले ये इतलात सामने आई थी कि अब से चंद लम्हात बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन के अहम रहनुमा है इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद है। MKM के वफ़द के साथ उनकी मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, लेकिन अब अपडेट ये सामने आई है कि अपोजिशन और MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। कासिम गिलानी का ये ट्वीट सामने आया है। तो शाम 4 बजे का वक्त दिया गया है। मुत्तहदा अपोजिशन और MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन और MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शाम 4 बजे होगी। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, अब 4 बजे तक का वक्त दिया गया है, इतने पूरे लम्हे में आप समझते हैं कि हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन रह गया है MKM को किसी भी तौर पर वो कायल कर सके? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। और अभी थोड़ी देर पहले जो समा TV रिपोर्ट कर रहा था, फैसल जावेद साहब का ट्वीट जिसमें वो कह रहे थे, बाकायदा तौर पर एक अपील कर रहे थे, MKM के भाइयों ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने कार्ड्स अपने प्ले कर सकती थी वो कर चुकी है। वो ज़ाती तौर पर MKM को पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत ऑफर कर चुके। अली जैदी साहब की सिंध की गवर्नरशिप के हवाले से खबर थी कि वो भी ऑफर की जा रही है MKM को, लेकिन MKM उन दोनों चीज़ों से कन्विंस नहीं हुई। दूसरी बात फिर उसके अलावा
اب جو ٹائم ہے آپ دیکھیں کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں اب دن بھی بڑے کم رہ گئے ہیں اور خاص طور پہ اس ٹائم پر زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, بلاول صاحب کا پارلیمنٹری لاجز میں ہونا رات کے اس پہر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. اور پریس کانفرنس کا جہاں تک ابھی آپ خبر دے رہے ہیں کہ جی کل شام 4 بجے کی جائے گی, تو عین ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پر رات کا پہر ہے, تو کچھ معاملات تفصیلی طور پہ ہو سکتا ہے سامنے لکھے جا رہے ہوں, معاہدہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ ڈیٹیلز انکارپوریٹ کی جا رہی ہوں, اس کو مفصل جامع بنایا جا رہا ہو, تو وہ تیاری کے لیے انہیں ٹائم چاہیے ہو. تو اب میرا خیال ہے جب اس نہج تک معاملات پہنچ چکے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی خاص آپشن اب ہے نہیں جو وہ لاسٹ مومنٹ پہ پلے کرے اور ایم کیو ایم واپس پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپشنز رہ گئے ہیں اب حکومت کے پاس؟ کیا کوئی ایسا موو بنا سکتی ہے حکومت اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کو وہ قائل کر سکے؟ لیکن یہ حتمی طور پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور بہت ممکن ہے ان کے پاس کوئی بہت بڑی آفر موجود ہو, جیسے وہ گورنرشپ ان کو آفر کر سکتے ہیں. اگر وہ جیسے پرویز الہی کو چھٹ پٹ وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی جا سکتی ہے, جو کہ اس سے پہلے وہ واضح لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ نہیں کر سکتے ہم اور بلیک میل نہیں ہوں گے, اور یہ بلیک میل کا لفظ جو ہے وہ پہلے شیخ رشید صاحب نے استعمال کیا اور بعد میں فہد چودھری صاحب نے, لیکن پھر آنن فانن جب صورتحال چینج ہوئی تو پھر عثمان بزدار صاحب کی قربانی دے کے اور وہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا معاملہ مان دیا. اس سے اب بھی ممکن ہے ان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ گورنرشپ ان کو آفر کر دیتے ہیں تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسے دباؤ میں لی گئی گورنرشپ جو ہے وہ کتنے دن برقرار رہ سکتی ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. البتہ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی ان کے پاس اس قسم کا کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو پھر اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ان کو جو ان کا جو وفد ہے وہ صرف 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ واپس جا چکا ہوتا. بالکل. احتشام صاحب, ابھی اب سے چند لمحات پہلے فیصل سبزواری صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کی تفصیلات سے شام 4 بجے میڈیا کو باضابطہ آگاہ کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو وقت رہ گیا ہے کیا غور و خوض کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ اپنے معاہدوں کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی سے جس طرح کے بھی تعلقات ماضی میں رہ چکے ہیں اس پہ وہ کسی بھی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, یہ پچھلا سوال جو آپ کا تھا کہ کیا آفر کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف شام 4 بجے تک جب تک کہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی ایم کیو ایم واپس آ جائے. میرا خیال ہے ایم کیو ایم والے بڑے دیکھیں پرانے سیاستدان ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اگر انہیں سندھ کی گورنرشپ آفر ہو بھی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا ایک آدھ منسٹری بھی اور آفر ہو جاتی ہے تو کیا وہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بھی جائے, حکومت کے ساتھ مل بھی جائے, اس کے باوجود اگر انہیں تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا نا. دے ول بی آن دا لوزنگ اینڈ, پھر تو وہ ہار جائیں گے. تو پرویز الہی صاحب یہی تو بات کرتے تھے, وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم جدھر جائیں گے اکٹھے جائیں گے. اور اگر دیکھیں ہم بھی شروع سے بات کر رہے تھے کہ 4 اتحادی ہیں تو وہ چاروں دیکھیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور جدھر پلڑا بھاری ہے ادھر جانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آج کی اپوزیشن اگر کل کی حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ چاہیں گے کہ وہاں پر انہیں منسٹریز میں حصہ ملے. تو اب ایم کیو ایم کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا نمبر اس وقت 170 ہے اور ابھی اس میں منحرف اراکین شامل نہیں ہیں اور وہ 12, 14, 15 کے قریب اگر ہو جاتے ہیں تو وہ 182 یا 184 پہ پہنچ جاتا ہے تو ایم کیو ایم پرائم منسٹر کا ساتھ دے بھی دے اس کے باوجود اپوزیشن اپنا نمبر پورا کر لے گی. تو اس وجہ سے ایم کیو ایم از پلئنگ اسمارٹ. ایم کیو ایم پرویز الہی صاحب والی غلطی نہیں کرنے جا رہی ہے, کیونکہ اگر وہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں تو اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو وائی ناٹ بی آن دا وننگ سائڈ. وہ اس وجہ سے وننگ سائڈ پر جا رہے ہیں. باقی دوسرا سوال سوری میرا آپ کے احتشام صاحب ساتھ ہی رہیے گا, اپنے ناظرین سے یہ ڈیولپمنٹ شیئر کر دیں کہ متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ
پاکستان کے معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کے فیصلے سے کل شام 4 بجے باضابطہ میڈیا کو آگاہ کرے گی۔ تو متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کی تفصیلات سے کل شام 4 بجے تک میڈیا کو باضابطہ طور پر آگاہ کرے گی۔ خالد عظیم صاحب اور احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب کنٹینیو کریے گا پلیز۔ سوری میرے ذہن سے آپ کا سوال نکل گیا۔ جی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC اور MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی ہے جو کہ معاہدے کی توثیق کے حوالے سے اب جو تفصیلات ہیں کل شام 4 بجے اس کو میڈیا کو آگاہ کرے گی، اس پر آپ کا کامنٹ چاہ رہے ہیں؟ بس وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ ابھی پریس کانفرنس فوری طور پر کرنے کی بجائے ٹائم گین کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی ریٹن اگریمنٹ آئے اس کو حتمی شکل دینے سے پہلے اس میں تمام تر ڈیٹیلز جو ہے انکارپوریٹ کر دی جائیں اور اس میں جو بھی معاملات ان کے آپس میں طے ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد میڈیا سے شیئر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب اتنے دن ہوئے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں MQM نے لیے ہیں تو اب رات کے سپہر 3 بجے فوری طور پہ ہنگامی طور پہ ایک پریس کانفرنس کال کر کے اس کا اعلان کرنا اتنا مناسب نہیں ہے۔ تو دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دیئر ٹائم اور معاہدہ لکھا جائے گا اور تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یہ ہماری ڈیمانڈز تھیں جن کی بنیاد پہ اپوزیشن نے ہماری ڈیمانڈز مان لی ہیں اور اب اس حوالے سے ہم جو ہے اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خالد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اس پورے سینیریو میں جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے MQM نے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اسمارٹ پلے کیا ہے؟ دیکھیں جی MQM کو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کاف لیگ کے ادھر چلے جانے کے بعد اور بھاپ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جانے کے بعد جو توازن ہے وہ MQM کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور MQM بھی ناراض ارکان کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ناراض ارکان جو ہے ان کا ناراض ارکان جو ہے اگر ان کو شامل کرے تو وہ گنتی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اگر باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ MQM کے ہاتھ میں آ گیا تھا توازن۔ اب اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، ان بارگیننگ پوزیشن بھی بہتر ہو گئی ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو شاید عام حالات میں نہ مانی جا سکتی وہ منوانے میں کامیاب رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کا معاہدہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بہت جلد سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی ایک تازہ ٹویٹ کیا گیا ہے فیصل جاوید خان صاحب کی جانب سے اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میرے خیال میں گھبرانا واقعی نہیں چاہیے۔ میں تو یہ پہلی بھی بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو مشورے دیے گئے ہیں، جتنے بھی کارڈز کھیلے گئے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مجاہد ناموس رسالت، آپ نے کہا کہ پہلی بار ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہنے والا پرائم منسٹر، آپ نے کہا کہ ضمیر فروشی ہوئی ہے لوگوں نے، حالانکہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں سامنے ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پیسے چلے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے ہوں گے کیونکہ اسی ملک میں پہلے چھانگا مانگا بھی ہوا ہے، مری بھی ہوا ہے، تو یہ بات بھی درست ہوگی۔ لیکن ابھی جو آخری تقریر تھی پرائم منسٹر صاحب کی، ٹھیک ہے، اس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جس طرح سے پھر انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر کی، اس میں وہ اٹ واز ویری ان لائک آف عمران خان۔ عمران خان اس طرح سے نہیں بولتا، عمران خان اس طرح سے تقریر بھی نہیں کرتا، عمران خان بلیک میل بھی نہیں لوگوں نے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا۔ عمران خان نے کبھی اس طرح کی کرائسس سچویشن میں یہ بھی نہیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سوروں پر سمجھوتا کر لے اور وہ پرویز الہی صاحب پہ تمام تکیہ رکھ دیں کہ جی آپ مجھے ریسکیو کریں۔ تو میں تو یہ پہلے سے ہی کہہ رہا تھا، یہ عمران خان صاحب کو پہلے ایڈوائز کرنا چاہیے تھا فیصل جاوید خان صاحب کو کہ اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی آپ اس در جا رہے ہیں کبھی آپ اس در جا رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے کسی حد تک کوئی بھی کارڈ پلے کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، یہاں تک کہ قومی سلامتی کے حوالے سے ایک خط لہرا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک سوال اٹھ جاتا ہے نا کہ اگر بیرونی سازش ہو رہی ہے تو وہ بلا نیوٹرل رہ سکتے ہیں، وہ خاموش رہ سکتے ہیں، وہ تو اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہے۔ تو جب بھی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی معاملہ آئے گا وہ عمران خان کے خلاف صرف سازش نہیں ہوگی، وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوگی۔
تو یہ گھبراہٹ میں ساری چیزیں کی گئی تھیں. تو اگر یہ گھبراتے نا تو میرے خیال میں یہ سارے معاملات بھی نہ ہوتے, غلط مشاورت پہ عمران خان صاحب عمل بھی نہیں کرتے. تو نہیں گھبرانا چاہیے عمران خان صاحب کو. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, اور یہ ملک جو ہے, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں, اس طرح کے الفاظ وہ تقریروں میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ قوم نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنانے کی متحمل ہو سکتی ہے, اگر آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنانے کی متحمل ہو سکتی ہے, جن کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہہ دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریس میں مسٹر 10% کہہ کر ان کو ریفر کیا جاتا تھا, تو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف کہ آپ تو پھر عمران خان ہیں. اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے 92 کا, آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہوں, آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے شوکت خانم بنایا, اور بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج اگر آپ کا اقتدار چلا جاتا ہے تو اصولوں پر سمجھوتا نہ, اتنا نہ گھبرائیں کہ اصولوں پر سمجھوتا کر جائے, نظریات پر سمجھوتا کر جائے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جس وجہ سے آپ کو آئیڈیلائز کرتا تھا اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. تو واقعی نہیں گھبرانا چاہیے اتنا, اور حکومت جانا. احتشام ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عمران ریاض صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو